امریکی صدر ٹرمپ اور قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی G7 سمٹ کے موقع پر ملاقات۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاہدے میں کردار پر قطری امیر کا خیر مقدم کیا۔ ایران کے ساتھ ہونے والا معاہدہ بالکل منصفانہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، امریکہ ایران معاہدہ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ ہم ایران میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ ایران کے ساتھ اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے۔ ایران کو ہم کوئی معاوضہ نہیں دے رہے جس طرح بائیڈن نے جہاز بھر کر دیے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں نے اسی لیے معاہدہ کیا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ We have our deal done with Iran. It'd be successful. It goes to a second stage, which I think will be actually easier. We have a deal that's a fair deal. It's a good deal. We are not investing any money in Iran, by the way. That rumor got out there yesterday. It was ridiculous. Working with Qatar and the people of Qatar was really a pleasure. They were tough. They were strong. You know, they are the closest to Iran physically. So with other countries, I noticed I had to travel about 45 minutes to get there. With you, you could walk right across the border. So you were in a more dangerous position. But I do have to say, you fought and you helped us, and with great bravery. So I just want to compliment you on that, and you'll always be my friend. The only thing that really matters to me is Iran will never have a nuclear weapon. And it says it loud and clear. They're not going to develop it, they're not going to buy it, they're not going to do anything with it. And if they do, they suffer unbelievable consequences. I never cared about regime change. It's never a part, but I guess you have regime change because you know better than anybody. The first group, they're all dead. The second group, they're dead. A part of the third group is gone. And we're dealing with people that I think are very rational people. I mean, they were nice to deal with. They were strong people, smart people. I think actually they're smarter than the first and second group. We're very happy that we were involved. We're very, very impressed with Qatar and the way they've handled things. Thank you for your leadership in this very, very important and critical time in the Middle East. This is a very important deal. There's still a lot of work to be done, but I think, with this momentum, if we continue like that, Mr. President, I think we can achieve and do great in the region. So it's going to be very important for the region and very important also for Iran as well. We are here to help whenever, friends to help. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ معاہدے کے تحت جوہری معائنہ کاروں کو ایران میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ این بی سی ٹی وی کو انٹرویو میں جے ڈی وینس نے مزید کہا کہ معاہدے کے بنیادی نکات میں ایک اہم یہ بھی ہے کہ آئی اے ای اے اور امریکہ افزودہ یورینیم کے ذخائر ختم کرنے میں ایران کی مدد کریں گے۔ لبنان میں اسرائیلی قبضہ جاری رہا تو امریکہ سے معاہدے میں خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دو ٹوک اعلان کر دیا۔ تہران میں سفیروں، ناظم الامور اور غیر ملکی اور بین الاقوامی مشنز کے سربراہان سے خطاب میں کہا، امریکہ سے معاہدہ ہوتے ہی پیر کو ہی جنگ کے خاتمے کا اعلان ہو گیا۔ اب لبنان پر اسرائیل یا امریکہ کا حملہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ معاہدے پر جمعے سے باضابطہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ لبنان میں کسی بھی قسم کی قبضہ گیری معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ عراقچی نے بتایا، امریکہ سے حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات کا نیا دور جمعہ کو جنیوا میں ہوگا۔ مذاکرات 2 مرحلے پر مشتمل ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں آبنہ ہرمز اور امریکی ناکہ بندی، جبکہ دوسرے مرحلے میں جوہری پروگرام اور پابندیاں ہٹانے سے متعلق بات کی جائے گی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تاریخی امن معاہدے کی تقریب جنیوا میں ہوگی۔ پاکستان میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وفاقی وزراء، نائب وزیر اعظم بھی ہوں گے۔ ایران سے معاہدے کے بعد امریکہ نے ناکہ بندی ختم کر دی۔ آبنہ ہرمز میں تیل بردار جہازوں کی نقل و حرکت شروع ہو گئی۔ ایرانی میڈیا پریس ٹی وی کا کہنا ہے، ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد 3 ایرانی تیل بردار اور 2 کارگو جہاز آبنہ ہرمز سے گزر گئے۔ باخبر بحری ذرائع کا کہنا ہے، یہ جہاز امریکہ کی ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی کے باعث کئی ماہ سے پھنسے ہوئے تھے۔ جہازوں کی نقل و حرکت سے متعلق معلومات فراہم کرنے والی ویب سائٹ مرین ٹریفک کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق آبنہ ہرمز کے مغرب میں خلیج کے علاقے میں 230 سے زائد آئل ٹینکرز اور 250 کارگو جہاز موجود ہیں، جن کے ساتھ بڑی تعداد میں چھوٹی کشتیاں اور ٹگ بوٹس بھی دیکھی گئی ہیں۔ پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی کہتے ہیں، جنگ نے امریکہ کی ساکھ کو مکمل ختم کر دیا ہے، اسرائیل کے زوال کے عمل کو تیز کر دیا۔ سرکاری خبر ایجنسی ارنا کو انٹرویو میں
قانی نے مزید کہا کہ دشمنوں کی تمام کوششوں کے باوجود مزاحمتی قوتوں کی ثابت قدمی برقرار رہی۔ ایرانی جنرل نے واضح کیا کہ حزب اللہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب تک دنیا نے حزب اللہ کی طاقت کا صرف ایک محدود حصہ دیکھا ہے، اس کی حقیقی صلاحیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ حزب اللہ نے امریکہ اور ایران میں معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ روئٹرز کے مطابق حزب اللہ کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے معاہدے کے بعد تنظیم نے کوئی کارروائی نہیں کی، اگر اسرائیل جنگ بندی پر عمل کرے گا تو ہم بھی کریں گے۔ لبنان میں اسرائیل کی آزادانہ نقل و حرکت کو مسترد کرتے ہیں۔ حماس نے بھی امریکہ اور ایران میں معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ حماس کے سینئر رہنما ڈاکٹر باسم نعیم نے ایکس پر لکھا، ایران کو اس تاریخی کامیابی پر مبارکباد جو نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے، لیکن اصل کامیابی اس وقت ہوگی جب قبضہ ختم ہوگا اور فلسطین آزاد ہوگا۔ امید ہے معاہدہ خطے پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ IMF کی ایم ڈی کرسٹلینا جارجیوا نے امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک بیان میں کرسٹلینا جارجیوا نے کہا، توانائی بحران اور دیگر سپلائی چین کا تعطل مکمل ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ بنیادی ڈھانچے کو جو نقصان پہنچا اس کی وجہ سے سپلائی چین کی فوری بحالی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ معاشی بحالی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ توانائی کی فراہمی کو لگنے والا جھٹکا کتنا شدید تھا۔ ایران امریکہ معاہدے سے پاکستان کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایوان میں اظہار خیال، کہا پاکستان کی دوسری بڑی تاریخی کامیابی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بدولت مارکہ حق میں بھی شاندار فتح ملی۔ قوم کو وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور افواج کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کل مودی ٹرمپ کو مبارکباد دے رہا تھا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پاکستان کا نام لیتا۔ پاکستان نے ایک ڈپلومیٹک وکٹری جو ہے اس میں اپنا رول پلے کیا ہے۔ 70 سال میں اس سے زیادہ فخریہ لمحہ اگر آیا تھا تو ہماری جو بھارت کے خلاف جنگ تھی اس میں ہماری جیت اور ہماری فتح تھی۔ فوج کی لیڈرشپ، فیلڈ مارشل اور جو ساری ٹیم جو ہے ان کے ساتھ جو کام کر رہی تھی، ساری قوم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ 5 گنا بڑا دشمن جو ہے اس نے ہمارے پہ حملہ کیا اور ہم نے اس کو مٹی میں رول دیا۔ کل مودی نے بیان دیا ہے، مبارک دے رہا ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اس کو اتنا دل گردہ نہیں ہے اس میں کہ اس میں پاکستان کا نام جو ہے وہ شامل کرے، جس کی چھپر چھاؤں کے نیچے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ پاکستان کا نام اونچا ہوا ہے، عزت میں اضافہ ہوا ہے تو سارے پاکستانیوں کے لیے ہے۔ ان کے سیاسی سوچ کیا ہے، ان کو شکایتیں کیا ہیں، وفاق سے شکایتیں ہیں، صوبوں سے شکایتیں ہیں، کی شکایتیں ہیں۔ دنیا پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ اس فلم کے ہیرو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں۔ قومی اسمبلی میں ارکان کا اظہار خیال، حنیف عباسی نے فتح کو 10 مئی کی کامیابی کا نتیجہ قرار دیا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا پاکستان نے تیسری عالمی جنگ رکوائی۔ پی پی رہنما عبدالقادر پٹیل بولے پاکستان نئی پہچان کے ساتھ ابھر رہا ہے، یہ ہے نیا پاکستان۔ پچھلے 400 سال میں وہ ملک نکالیں جسے پوری دنیا مان رہی ہو۔ جنیوا میں ہوسٹ کون ہے؟ پاکستان کا وزیر اعظم ہوسٹ ہے۔ یہ جو فتح آپ کو نصیب ہوئی ہے یہ 10 مئی کا شاخسانہ ہے، جب شیروں کی قیادت جو ہے، دل کھولیں یار، کون ہے؟ پاکستانی فوج کا سپاہ سالار ہے جس نے انڈیا کو ڈاکو چنے چپوا دیے، افغانستان کے اندر موجود ٹیررسٹ کے ٹھکانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، جس نے کہا کہ اگر ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امن قائم کروا دیا۔ پاکستان کا بہت بڑا رول ہے، وزیر اعظم کا بہت بڑا رول ہے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کا بہت بڑا رول ہے۔ ہم نے تیسری جنگ عظیم رکوائی ہے۔ ہمارا جو آج مقام ہے دنیا میں وہ معجزہ ہے، اللہ کی مدد کے بغیر یہ ہو نہیں سکتی تھی۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے وہ کام کر دکھایا جو صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ عاصم منیر صاحب اس فلم کے ہیرو ہیں تو وہ رہیں گے، آپ چاہیں نہ چاہیں۔ گزشتہ 1-1.5 سال میں پاکستان ایک نئی پہچان لے کے ابھر رہا ہے۔ یہ ہے اصل میں نیا پاکستان، جو انڈیا کو بھی شکست دے سکتا ہے، جو دنیا کو بھی جنگ سے بچا سکتا ہے۔ یہ ہے نیا پاکستان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ آمد، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کی۔ ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق حکومتی اقدامات پر اعتماد میں لیا۔ کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے ایران امریکہ مفاہمت پر پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ کہا پاکستان کے تاریخی کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پورے خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے صومالیہ میں پھنسے پاکستانیوں کا معاملہ بھی اٹھایا۔ حکومت سے اپیل کی کہ محصور پاکستانیوں کی بحفاظت بازیابی کے لیے مؤثر کردار ادا کیا جائے۔
کچھ بات بجٹ کی۔ پنجاب کے مجموعی بجٹ کا حجم 5,903 ارب روپے ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کو غیر صوبائی محاصل کی مد میں 3,900 ارب روپے ملنے کا امکان ہے۔ مظہر اقبال ہمیں اس بارے میں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی مظہر۔ جی، مالی سال 2026-27 کا پنجاب کا بجٹ اب کچھ دیر بعد پیش کیا جائے گا۔ اس کے جو خد و خال ہمیں معلوم ہوئے ہیں اس میں مجموعی حجم جو پنجاب کے بجٹ کا ہے وہ 5,903 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ ترقیاتی پروگرام کے لیے 1962 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تعلیم کے شعبے کے لیے 750 ارب روپے، صحت کے لیے 500 ارب روپے سے زائد کے فنڈز مختص، نوجوانوں کی ترقی کے لیے خصوصی پیکیج اور یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 39 ارب، ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے 15 ارب، سی ایم لیپ ٹاپ پروگرام اس کے لیے 27 ارب روپے اور اس کو جاری رکھا جائے گا۔ اسکول میل پروگرام کے لیے 13 ارب، 244 کالجز میں جدید آئی ٹی لیب قائم ہوں گی۔ خطرناک اسکولوں کی عمارتوں کی بحالی کا منصوبہ بھی بجٹ میں رکھے گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کیش مینجمنٹ فنڈ ہے وہ 1,000 ارب روپے تک بڑھانے کی تجویز ہے۔ جو تنخواہیں اور پینشن کا معاملہ ہے وہ وفاق نے جو اعلان کیا ہے 7% وہی رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اس کا دائرہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ آپ کا شکریہ مظہر اقبال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبائی کابینہ کے بجٹ اجلاس سے خطاب میں اپنی پوری ٹیم کو شاباش دی۔ کہا عوام کو ریلیف دینے کے لیے 1 یونٹ بن کر کام کیا، پوری کوشش کی ہے عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالیں، امید ہے عوام کی امنگوں پر پورا اتریں گے۔ ٹیم کو شاباش دینا چاہوں گی، انہوں نے 1 یونٹ بن کے جس طرح کام کیا ہے پورا بجٹ ہے یہ گروتھ اورینٹڈ ہے، یہ پیپل سینٹرک ہے، کلائمیٹ کانشیس ہے، جس میں عوام کو ریلیف دینا، یہ سب اس پہ فوکسڈ ہے۔ جو بجٹ ہے یہ میرے لیے آسان نہیں تھا، ایک اماؤنٹ سبٹریکٹ ہو گئی، ظاہر ہے امپیکٹ تو ہوا ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کم سے کم بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈالیں، ڈسپائٹ دا فسکل چیلنج اور ڈسپائٹ وہ جو انٹرنیشنل ایک پورا آتا ہے آپ کو سپل اوور، اس کی وجہ سے اپنا پلان تھا اس کو مجھے بہت حد تک جو ہے وہ ریڈیوس کرنا پڑا۔ ہم اس سال بھی عوام کی توقعات پہ پورا اتریں گے بلکہ انشاءاللہ ایکسیڈ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صدق کے دل سے پنجاب کے عوام کی خدمت کر سکیں۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی کا کہنا ہے حکومت کا گزشتہ بجٹ عوام دشمن ثابت ہوا، اس بار بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ حکومت نے پچھلے بجٹ میں کیا گیا ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا۔ اس حکومت نے پنجاب میں زراعت کا بھی جنازہ نکال دیا، کسان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ بجٹ جو تھا وہ بھی عوام دشمن ثابت ہوا۔ جو وعدے کیے تھے پچھلے سال جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ، ان وعدوں میں سے کوئی وعدہ وفا نہیں ہو سکا، ملتان کو گرین بس نہیں مل سکی، زراعت کا جو جنازہ ہی نکل گیا ہے۔ جو کسان ہیں ان کی مشکلات میں تو بہت اضافہ ہوا پچھلے سال، نہ کوئی ڈائریکٹ ریلیف دیا گیا ہے کاشتکار کو، مزدور کو۔ جنوبی پنجاب کا ایک صوبے کے مطالبہ ہم نے کیا تھا، وہ مطالبہ ابھی تک ویسے کا ویسا ہے۔ جو ملازمین ہیں یا جو ولنریبل کلاس ہے سوسائٹی کی، اس کے لیے بجٹ میں چاہیے۔ تعصب کی اینک اتار کر کبھی جنوبی پنجاب کا چکر لگائیں تاکہ آپ کو وہاں ترقی نظر آئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بیان میں کہا یا تو آپ حقائق سے لا علم ہیں یا جان بوجھ کر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں۔ ہر بار اپنی ڈوبتی سیاست بچانے کے لیے جنوبی پنجاب کا جھوٹا کارڈ مت کھیلیں۔ جب سیاست کے لیے کوئی کارڈ نہیں بچتا تو جنوبی پنجاب کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ عظمہ بخاری نے کہا مریم نواز نے اپنے ہر پروجیکٹ میں جنوبی پنجاب کو ترجیح دی ہے۔ مریم نواز کی نظر میں کوئی جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب نہیں ہے، صرف ایک پنجاب ہے۔ جنوبی پنجاب سمیت صوبے کے 10 اضلاع میں الیکٹرک بسیں کامیابی سے چل رہی ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم میں 2 لاکھ گھروں میں اکثر یہ جنوبی پنجاب میں گھر بن رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں کھیل کے نئے میدان بن رہے ہیں، اسپتالوں کی اپ گریڈیشن جاری ہے۔ گرین ٹریکٹر، کسان کارڈ اور سپر سیڈر سب سے زیادہ جنوبی پنجاب کے کسانوں کو دیے گئے ہیں۔ اعلیٰ حکومتی شخصیت کا پیپلز پارٹی سے رابطہ، بجٹ سے متعلق تحفظات دریافت کیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے حکومتی شخصیت کو بجٹ سے متعلق غلط بیانی سے آگاہ کیا، موقف اپنایا۔ حکومت نے پیپلز پارٹی سے کیے وعدے پورے نہیں کیے۔ حکومتی شخصیت نے تحفظات وزیر اعظم تک پہنچائے، وعدے پورے کرنے اور تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پیپلز پارٹی حکومتی جواب کے مطابق بجٹ سے متعلق حکمت عملی طے کرے گی۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کی بجٹ ٹیموں میں ملاقات کا امکان بھی ہے۔